बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज लाहौर में जो जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया वो यकीनी तौर पे इंतहाई काबिल मज़म्मत है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी जमहूरी दौर में इस किस्म का जुल्म कभी भी नज़र नहीं आया। जिस तरह कि पिछले साल 25 मई को हमने देखा था और आज 8 मार्च को लाहौर में देखा गया। 25 मई को आपको याद होगा जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक जुल्म का इंतहा किया गया था। एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। और आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने अपने लाहौर के लोगों के साथ जो जुल्म किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देखे गए या उनके जो तस्वीर आ गई और जिस तरीके से उनको लहूलुहा किया गया था और जिस तरीके से उन पे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का मुजाहिरा किया था, और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर की पुलिस जो इस पंजाब की पुलिस वैसे भी इस चीज़ के लिए पहले से मशहूर है, लेकिन आज प्राइवेट गाड़ियों को, आप लोगों ने शायद वीडियोस देखे होंगे कि प्राइवेट गाड़ियों को डंडों से मारकर उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको इस किस्म के मनाजिर कभी भी नज़र नहीं आ सकते जो आज पाकिस्तान में नज़र आए। शायद हुकूमत को ये रिपोर्ट थी कि आज तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा पावर शो लाहौर के अंदर करने वाले हैं, और लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की अगर कुछ सपोर्ट बाकी थी तो आज वो सपोर्ट भी उनके ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आज जुल्म और तशद्दुद किया और उस रैली को रोकने की कोशिश की, तो मेरे ख़्याल में उनकी जो कोशिश थी शायद वो नाकाम हो गई, क्योंकि इस रैली को मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनको कवरेज मिल जाता, क्योंकि एक लोकल पॉलिटिकल इवेंट थी और पॉलिटिकल इवेंट को ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करती। लेकिन पंजाब पुलिस ने तशद्दुद करके वहाँ पे ख़वातीन को जिस जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया, आज चूँकि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पे पंजाब पुलिस ने ख़वातीन के साथ जो सलूक किया, फिर जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया, तो उस चीज़ को पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कवरेज मिल गई है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हो गई कि आलमी यौम ख़वातीन पे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक पुरअमन पॉलिटिकल रैली को इस तरह जुल्म और जबर का निशाना भी बनाया जाता है। तो आज उसके पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी कवरेज हो गई है और उससे पाकिस्तान की बदनामी हो गई है और हुकूमत की बदनामी हो गई। और हुकूमत का जो प्लान था कि वो तहरीक इंसाफ की इस रैली को रोक कर लाहौर के अंदर उनका बच्चा कच्चा जो एक सपोर्ट बाकी था उसको बचा सकेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में इस जुल्म और बर्बरियत की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत फैल चुकी है और लोगों में इतना ज़्यादा गम और गुस्सा है कि इलेक्शन के दिन वो अपने इस गम और गुस्से का ज़ोर निकालेंगे और उसका जवाब देंगे अपने वोट के ज़रिए, और ये चीज़ इन तीनों को नज़र आ जाएगी जब इलेक्शन होंगे। आज जो मनाजिर वहाँ पे देखे गए, और मुझे फिर इस पर भी बड़ा अफसोस हुआ कि राना सनाउल्लाह के बर्गर मार्च, मतलब जो लाहौर के लोग हैं उनको बर्गर्स कहते हैं, और लाहौर के लोगों की तौहीन की गई वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। और ये शायद मरियम नवाज़ की ख्वाहिश थी कि लाहौर के लोगों को इस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया जाए ताकि उनका जो दिल का भड़ास है वो निकल सके, क्योंकि अगर मरियम नवाज़ की इजाज़त न होती, PDM के राना सनाउल्लाह के, शहबाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के, मौलाना फजलुर रहमान के, अगर उनकी इजाज़त न होती तो लाहौर की पुलिस किसी भी सूरत में लाहौर के लोगों को निशाना नहीं बना सकते थे। लेकिन ये एक बात क्लियर है कि उनकी इजाज़त से और उनके जो सहूलतकार हैं उनकी इजाज़त से लाहौर के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और लाहौर के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती आज हुई। यकीनी तौर पे उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। उनके नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक
حمزہ شہباز تک، ان کو اسمبلیوں تک پہنچایا. ان لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے وہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن آج اسی نواز شریف کی پارٹی نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا تو یقینی طور پہ لاہور کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے آج اچھا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے اگر مریم نواز کے جلسے جلوس میں، ان کے کنونشنز میں اگر یہی لوگ نہیں آتے، اور جس طرح کہ کل شیخ پورہ وہ علاقہ ہے جہاں پچھلے 2018 کے الیکشن میں تقریباً 75% نشستیں مسلم لیگ نون کو مل گئی تھی، لیکن کل مریم نواز کی اس جلسے میں غالباً 2000 یا اس کے لگ بھگ کے قریب لوگ آئے تھے. تو اس کا غصہ آج لاہور کے لوگوں پہ نکالا گیا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پنجاب کی پولیس نے جس طرح لوگوں کے ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تشدد کیا، اور پھر حماد اظہر کے مطابق جو واٹر کینن انہوں نے استعمال کی اس کے اندر تیزاب اور کیمیکل ملا کر لوگوں پہ اس پانی کا استعمال کیا گیا. یہ ایک قانون اور پاکستانی جو لوکل قوانین ہیں اس کے انتہائی خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ ایکسپائرڈ شیل لوگوں کے خلاف استعمال کیے گئے. یہ ایک قسم کے غیر اعلانیہ مارشل لا اس وقت پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ مارشل لا کے اندر مشرف کے مارشل لا کا مجھے یاد ہے، اس وقت میں رپورٹنگ کرتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس قسم کی تشدد مشرف کے مارشل لا کے دور میں بھی دیکھنے میں آیا تھا. لیکن پھر اس قسم کے مارچز عمران خان کے دور میں ہوئی تھی، لیکن ہم نے کہیں بھی ان لوگوں پہ تشدد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. نہ ہم نے پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں اس قسم کے مظالم دیکھے تھے، اور نواز شریف کی اس دور میں جو ظلم اور بربریت پی ڈی ایم کی اسی دور میں ہو رہی ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سویلین گورنمنٹ کے اندر کبھی بھی نظر نہیں آئے. لیکن میرے خیال میں دیکھیے، آپ ان کا مقابلہ پولیٹیکل میدان کے اندر کریں، سیاسی میدان کے اندر کریں، آپ وہاں پہ جائیں. ابھی تو آج الیکشن شیڈول بھی پنجاب میں اناؤنس ہوا. ابھی خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ گورنر نے آج ایک بار پھر انکار کر دیا کہ وہ الیکشن ڈیٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی اور توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. ابھی دیکھنا ہے، وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ اگلے ہفتے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر آ کر وہاں پہ اس پہ ایک بار پھر مشاورت کریں گے. لیکن اس کے لیے جو 54 دن کا ایک ٹائم فریم ہے شیڈول کے لیے، وہ میرے خیال میں ابھی مس ہو جائے گا. تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ اگر توہین عدالت کر کے اور آئین کے خلاف ورزی کر کے تو کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی. اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی ہے تو پھر اس کے اندر صرف ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزائے موت ہے. تو کیا گورنر غلام علی کو آئین کے خلاف ورزی کی صورت میں سزائے موت کی سزا دی جا سکے گی یا نہیں دی جا سکے گی؟ کیونکہ غلام علی اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے انکار کرے، لیکن ضروری بات ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تاریخ نہ دیں. تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ طاقتور لوگ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور آپ پاکستان کی تاریخ میں بھی اگر دیکھ لیں تو جتنے بھی یہ طاقتور لوگ ہیں ان کو کبھی بھی سزا نہیں ملی. اگر کبھی ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی تو تب بھی ان کے وہ سزائے کسی اور عدالت سے سیٹ اسائڈ کیا گیا، لیکن ان کو کبھی بھی سزا نہیں ملی. اور جب تک پاکستان کے اندر ان طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کر آئیں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، اور جب یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کرے اور ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کی سزا نہیں دیں گے، تو اسی وقت تک پاکستان کے اندر معاملات درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ ابھی میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کا ابتدا گورنر خیبر پختونخوا سے کرنا چاہیے کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور تاریخ کا الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کر رہے، تو پھر اسی صورت میں میرے خیال میں ابتدا ان سے کرنا چاہیے اور ان کو آئین اور قانون کے نیچے لے کر آنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آج انہوں نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل ایونٹ پہ تشدد کیا اور جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی، یہ نگران کسی بھی حکومت کو قانون کے تحت یہ اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. کہاں پہ ہے؟
کہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہی باتیں کی جا رہی ہے. اگر یہاں پہ جان بوجھ کر اس قسم کے حالات پیدا نہیں کیے جائیں گے تو یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. لیکن اگر الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی سازش کی جاتی ہے تو پھر اسی صورت میں سب کچھ پاسبل ہے, سب کچھ پھر ہو بھی سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ظلم پنجاب کے نگرانوں نے کیا, اور وہ کس کے نگران ہیں وہ تو پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ کون محسن نقوی کو لے کر آئے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے, اور کس طریقے سے ان کے ذریعے یہ غیر قانونی فیصلے کروائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشن شیڈول جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا الیکشن کمپین کرے, اور دوسری طرف وہاں پہ لاہور کے اندر 7 دن کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی عائد کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کے اندر شاید پہلی مرتبہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیمرا بھی ان غیر قانونی کاموں کا حصہ بن چکی ہے, اور آج انہوں نے تحریک انصاف کی ریلی پہ کہ کوریج پہ پابندی عائد کر دی. شاید پاکستان کی تاریخ میں آپ لوگوں نے کسی مارشاء اللہ کے ڈکٹیٹر کے دور میں یہ چیزیں دیکھے ہوں گی, لیکن کسی پولیٹیکل دور کے اندر یہ چیزیں کبھی نظر نہیں آئے کہ آپ پیمرا کے ذریعے پاکستانی میڈیا پہ یہ پابندی عائد کریں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی پولیٹیکل ایونٹ, ایک پرامن ایونٹ کے آپ کوریج نہیں کریں گے. یہ بڑا افسوسناک ہے. پرسوں انہوں نے عمران خان کے کوریج پہ پابندی عائد کر دی, آج ان کے پارٹی کے کوریج پر پابندی عائد کر دی. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ کی جا رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی تو آج جو چیئرمین پیمرا ابھی تک ان کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہوتی, آج محسن نقوی کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہوتی, آج گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو جتنی زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھ کر اپنی مرضی کی چیزیں کرتے ہیں. جب بھی وہ چاہے, جو کچھ بھی وہ چاہے, وہ وہی طاقتور لوگ پھر کرتے رہتے ہیں. حماد اظہر نے یہ بھی الزام لگایا کہ رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم کی حکومت ماڈل ٹاؤن کی طرح لاشی گرانا چاہتی ہے تاکہ الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے. دیکھیں یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے میرے خیال میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کسی بھی صورت میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ آپ نے خواجہ سعد رفیق کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھا ہوگا, باقی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, کس طریقے سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کس طریقے سے پاکستانی عوام سے ووٹ کا جو ان کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے وہ ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں پاکستانی قوم کے ساتھ پی ڈی ایم والی زیادتی کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو پاکستانی عوام کے سامنے آنا پڑے گا, جب بھی آنا ہوا لیکن آنا پڑے گا. جو ظلم آپ لوگ اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان سے ان کا آئینی حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کل کس طرح آپ آ کر پاکستانی عوام سے کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دے؟ آپ تو وہی لوگ ہوں گے جو ان سے ان کا آئینی اور قانونی ایک رائٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر آپ کس طرح ان کے سامنے جائیں گے؟ پاکستان اسی طرح نہیں چل سکتا. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرے. یہاں بھی پاکستان کی آئین کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کی آئین کے اندر پاکستانی قوم کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق ان طاقتور لوگوں کو دینے پڑیں گے. ان میں سے الیکشن اور ووٹ بھی ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے, اور وہ حق ان سے چھیننا یہ پاکستانی عوام کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اسی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربوں سے مزید گریز کیا جائے گا, اور الیکشن کو فوری طور پہ ابھی چونکہ شیڈول بھی آیا ہے, گورنر خیبر پختونخوا بھی فوری طور پہ الیکشن ڈیٹ کا اعلان کریں گے, اور ان دونوں صوبوں کے عوام کا جو حق ہے ان کو اپنا حق دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.